जिस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा माफ़ी मांगेगा, तौबा करेगा, इसी तरह मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी तौबा करेंगे और आवाम के सामने माफ़ी मांगेंगे। मुफ्ती तारिक मसूद साहब को क्या ज़रूरत पड़ती है कि वो कराची से बैठ कर ये कह दें कि 295C जो है इसका इस्तेमाल गलत हो रहा है। आपको ये अथॉरिटी किसने दी? इदारे मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, वो तहकीक के लिए बैठी हुई हैं, वो कलाम मौजूद हैं, केस लड़ रहे हैं। ये तो ईमानी गैरत का मसला है और ये मुसलमानों की रेड लाइन है। इसलिए मैं मुफ्ती साहब को ये मशवरा दूंगा कि मेहरबानी फरमा कर आप आइंदा एहतियात करें। मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बयानात जो हैं वो मुतनाज़ा के। देखें, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एक बेअदब आदमी ने सबसे पहले उलमा को टारगेट किया, फिर उसके बाद वो औलिया अल्लाह पर आया कि बनु उमैया का इस्लाम पे इतने एहसानात हैं कि इतने एहसानात इस्लाम पर किसी ख़ानदान के नहीं। तो यहूदियों ने शुरू से ही बनु उमैया के साथ दुश्मनी रखी जो आज तक चलती आ रही है। असल में मसला बनु उमैया से नहीं है, असल में मसला इस्लाम से है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं टॉक विजन। आज हम बात करेंगे मारूफ स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुताल्लिक जो सोशल मीडिया में काफ़ी अरसा तहकीकी मैदान सजाए रखे हुए हैं। हालिया दिनों में उनकी गिरफ़्तारी हुई, इस पर हम बात करेंगे मौलाना नसरुल्लाह साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तभी ठीक है, अल्लाह का एहसान। सर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ख़ुद को मुहक्किक कहते हैं और हर मकतबा फ़िक्र पर तनकीद करते हैं। क्या उनका ये अंदाज़ इस्लाही है या इंतशार का सबब बन रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जो शख्स अपने आप को मुहक्किक कहता है ना, यही सबसे बड़े जाहिलपन होने की अलामत है। जी। कोई भी आलिम दीन अपने आप को मुहक्किक नहीं कह सकता और न कोई आलिम अपने आप को आलिम दीन कहता है। हमेशा हमने देखा कि जितने भी बड़े बड़े हमारे उलमा गुज़रे हैं वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, मैं बहुत बड़ा मुहक्किक हूँ, बल्कि वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं एक तालिब इल्म हूँ, कुछ सीखा है वो आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ और इसी जस्तजू में ही सफ़र कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। जी। तो जो बंदा अपने आप को मुहक्किक है, सबसे पहली बात ये है कि यहीं से आप समझ जाएं कि ये मुहक्किक भी नहीं है, आलिम भी नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ा जाहिल है। मतलब ये ख़ुद की तहकीक कर रहा है, ये इसका कोई उस्ताद नहीं है। खुद की। जी। और तो फिर दूसरी बात ये है कि देखें, एक मसला है, मैंने उसको बयान किया। अब सुनने वालों में से किसी ने कहा कि मौलाना ये मसला ऐसा नहीं है जिस तरह आपने बयान किया। जी। चलें, अगर मेरे अंदर कमी थी तो मैं अब अगर मुहक्किक हूँ तो तहकीक का तकाज़ा ये है कि मैं आपकी बात को सुन लूँ ऐसा ही। और सुनने के बाद समझने की कोशिश करूँ और फिर मैं देखूँ कि आया जो आपने मुझसे बात कही है ये दुरुस्त है या नहीं। तो इंजीनियर साहब का तो सबसे बड़ा मसला यही है कि वो जब भी बात करते हैं और उनसे उलमा कहें कि इंजीनियर साहब ने ये मसला सही नहीं बयान किया, जी। ये माना सही नहीं लिया या ये रिवायत ऐसी नहीं है, इसका मकसद ये है, वो आगे से लड़ना शुरू कर देते हैं। वो कहते नहीं, जो मैंने कह दिया बस वही है, जो आप कह रहे हो ये जाहिलाना सोच है। तो ये तो एक ऐसी बात है माशरे के अंदर कि पढ़े लिखे तबके को भी जाहिलियत की तरफ लेके जाना, हर दर्मी हो गई। ये तो जाहिलियत की अलामात में से, पढ़े लिखे इंसान की तो अलामत नहीं है ये। अच्छा मौलाना साहब, मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर हाल ही में मजहबी जज्बात मजरूह करने के इल्ज़ाम में जो है उनको गिरफ़्तार किया गया है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं तो कह रहा हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था और मैं अभी तक ये सोच रहा था कि ऐसी कौन सी क़ुव्वतें इंजीनियर साहब के पस पुश्त हैं जो उसको रोके रख रही हैं कानून के शिकंजे से। और ये ऐसा नहीं है, आप इसकी अव्वल दिन की वीडियो से लेकर आज तक का जायज़ा ले लें, ये स्टेप बाय स्टेप आता रहा है, स्टेप बाय स्टेप। इसने पहले बुज़ुर्गों से शुरू किया, फिर ताबीन, फिर तबा ताबीन पे आया, सहाबा किराम पे आया, करते करते स्टेप बाय स्टेप
خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ پہنچا، اور پہلے بھی اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عجیب الفاظ استعمال کیے جو انسان زبان پر نہیں لا سکتا، اور اب اس دفعہ بھی اس نے اپنی ویڈیو کے اندر اس قسم کے الفاظ کو استعمال کیا، لیکن اللہ نے مہربانی فرمائی، چلیں اس دفعہ یہ پکڑا گیا اور قانون کے شکنجے میں آ چکا ہے۔ جی مولانا صاحب، بہت اچھا آپ نے کہا۔ مفتی طارق مسعود صاحب ایک بڑی شخصیت ہیں، بقول ان کے 295C کا غلط استعمال ہوتا ہے، اور یہی دفعات انجینئر صاحب پہ بھی لگی ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، مفتی طارق مسعود صاحب بڑی شخصیت ہیں اور ہر انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے یہ بیان کس تناظر میں دیا ہے۔ ان کا بیان اگر آپ سنیں تو ان کے بیان سے ہی دو باتیں نکل رہی ہیں۔ پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 295 جو ہے شدت پسند مولویوں نے اس سے غلط جو ہے وہ نکالنا شروع کر دیا ہے، اپنی دشمنی نکالنا شروع کر دی، اور پھر وہ اسی میں ہی کہہ رہے ہیں خود بھی کہ اگر آپ نے محمد علی انجینئر مرزا سے 295C لگانا تھا تو آپ یہ پوچھ لیتے کہ آیا یہ بات جو انہوں نے نقل کی ہے کرسچن کی طرف سے، کیا یہ بات وہاں پہ موجود ہے یا نہیں؟ تو میں مفتی طارق مسعود صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ آپ سوال کے جواب کے سننے کے بعد پہلے خود اس کی تحقیق کر لیتے کہ کرسچن کمیونٹی نے اس کا جواب دیا ہے تو کیا جواب دیا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کی طرف سے اس بات کی تردید ہوئی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ انجینئر مرزا نے ہم پہ بہتان اور الزام لگایا، تو اب آپ اپنا بیانیہ ریکارڈ کروائیں کہ اس موقع پر انجینئر کے خلاف قانونی کارروائی کیا ہونی چاہیے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ انجینئر مرزا نے جو بات کرسچن کمیونٹی کے حوالے سے کہہ دی ہے، انہوں نے تو تردید کر دی ہے نا، وہ تو کہہ رہے ہیں ایسی بات ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خباثت اس کے اندر کی تھی جو پہلے بھی یہ کرتا رہا، اور جس تناظر میں مفتی طارق مسعود صاحب خود کراچی سے جیل میں آئے اور یہی کہتے رہے کہ دیکھیں جی اس کا بیان ٹھیک نہیں ہے، اس کے الفاظ ٹھیک نہیں ہے، ایسا ہے اور ایسا ہے، میں اس کی اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ اچھا کہا آپ نے۔ ایک یہ جملہ جو مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ جو 295C ہے اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، تو اگر اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ نہیں، غلط استعمال نہیں ہو رہا، یہ بالکل درست، میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ دیر کر دی مہرباں آتے آتے، یہ بالکل ٹھیک استعمال ہوا ہے۔ دیکھیں، میں عرض کر چکا ہوں کہ کرسچن کمیونٹی نے اس بات کی تردید کی ہے، جب وہ تردید کر دی تو پھر یہاں پہ انجینئر مرزا پہ دو دفعے لگتے ہیں جی، ایک 295C کا لگتا ہے اور ایک 295A کا لگتا ہے، جس میں انہوں نے ایک مذہب کے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی اور ان کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ 295A کے تحت، اگر یہ 295A اور 295C اگر تھوڑی اس کی وضاحت کر دیں۔ 295C ہے، یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ناموس رسالت کے حوالے سے کسی بھی قسم کی گستاخی کرے، وہ تقریری ہو، وہ تحریری ہو، وہ اشارتاً ہو، وہ کنایتاً ہو۔ اور 295A جو ہے یہ وہ قانون ہے کہ کوئی شخص کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے جذبات کو مجروح کرے، جس طرح انجینئر مرزا نے کرسچن کمیونٹی کے جذبات کو مجروح کیا اور ان پہ اتنا بڑا الزام لگایا۔ اور تیسری بات جو سب سے اہم ہے، انجینئر مرزا کے اس بیان سے ایک تو اس نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی بات کر کے عجیب جرت کی ہے جو کہ کوئی مسلمان کر نہیں سکتا۔ نقل کفر بھی اگر کوئی شخص بیان کرتا ہے نا تو وہ یہ الفاظ کہتا ہے کہ نقل کفر نہ باشد، تب جا کے وہ کسی مذہب کے عقائد کو بیان کرتا ہے، اور یہاں پر تو انجینئر صاحب کسی کے مذہبی عقائد کو تو بیان نہیں کر رہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسلمان اس طرح کے الفاظ اپنی طرف سے کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان کسی کے کفری عقائد کو بیان کرتے ہوئے بھی یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر استعمال کرے گا تو وہ پہلے ایک دفعہ سانس روک لے گا کہ پتہ نہیں میں استعمال کروں یا نہ کروں، اور اس نے اپنی طرف سے یہ لفظ استعمال کیا، ایجاد کیا اور اس کو دوسرے کے کھاتے میں ڈال دیا، اور پھر توبہ اور رجوع اور استغفار کرنے کے بجائے اس کے لیے تعویلات کرتا رہا۔
تو اگلے مذہب والوں نے تو کہہ دیا کہ بھئی ہم اس کی تردید کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اب تیسرا جو میں عرض کر رہا ہوں، تیسری بات یہ ہے کہ اس نے ملک کے اندر انتشار کی فضا کو ہوا دی ہے۔ آگے ہی ہمارے ملک کس حالات سے گزر رہا ہے آپ کے سامنے، اللہ کا عذاب، آزمائش اور عجیب ماحول بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، قوم اضطراب کا شکار ہیں، اور اوپر سے انجینئر مرزا صاحب نے چلتی ہوئی پہ تیل پہ جو ہے نا ماچس لگانے کی کوشش کی آگ کی کہ یہ آگ لگ جائے کسی طریقے سے۔ اس ملک کے اندر نقص امن کا بہت بڑا مسئلہ اگر بن جائے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو نقص امن کے حوالے سے بھی ان پہ دفع لگنی چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے وہ پبلک میں آ کر جو ہے وہ معافی مانگے، حالانکہ وہ پہلے بھی کافی بار اس طرح کر چکے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہمیشہ جو بیماری ہے نا اس کو جڑ سے دیکھیں، اوپر اس کی ٹہنیوں کو نہ دیکھیں، بیماری کو ہمیشہ جڑ سے ختم کرنا چاہیے۔ آج تک پاکستان کے اندر جتنے بھی گستاخ ہیں وہ ناموس رسالت کے ہیں، وہ خلفائے راشدین کے ہیں، وہ امہات المومنین کے ہیں، وہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہیں، اہل بیت کے ہیں۔ جب وہ گستاخی کرتے ہیں تو گستاخی کرنے کے بعد ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے جو آپ نے سوال کیے، یہی ان کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں جی یہ ذہنی طور پہ جو ہے ایسا تھا، کبھی وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو سمجھ نہیں آئی، دانستہ طور پہ ایسے ہو گیا اور لہٰذا ہم قوم سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ کار بن چکا ہے۔ آپ اس وقت دیکھیں عدالتوں کے اندر جو کیس چل رہے ہیں ناموس رسالت کے، اس کے اندر یہی ہے کہ خود وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، پوسٹ لگاتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، پوسٹ کے اوپر نشان لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی اس پہ لعنت کریں، اور مسلمان بیچارہ سادہ وہ اس کو شیئر کر دیتا ہے، دیکھیں جی یہ گستاخی ہو رہی ہے۔ اب جس بندے نے یہ پوسٹ بنائی، نشان لگایا اور کہا کہ جی یہ جس نے کیا اس پہ لعنت ہو، اب اس کا مقصد کیا تھا؟ یہی تھا جو اس کو حاصل ہو رہا ہے کہ سادہ مسلمان اپنے جذبات ایمانی غیرت میں آیا، وہ اس کو شیئر کر رہا ہے، مسلمانوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ گستاخی ہو رہی ہے، اداروں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ گستاخی ہوئی ہے، اس پہ گرفت ہونی چاہیے۔ لیکن پیچھے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے پکچر بنانے والا، اس کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ گستاخی آگے پھیلتی جائے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا نے بھی یہی کردار ادا کیا یہاں پہ، خود ساختہ جملوں کو اس نے ایجاد کیا، پھر دوسرے مذہب پہ ڈال دیا، اور پھر 295C کا خود بھی مجرم ٹھہرا، 295A کا بھی مجرم ٹھہرا، اور نقص امن کا بھی مجرم ٹھہرا پاکستان کے اندر۔ بہت اچھا مولانا صاحب۔ اچھا مولانا صاحب، حالیہ دنوں میں جو ہے نا مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک پوڈ کاسٹ ہوئی جو ریحان طارق نے کی، تو اس میں مفتی صاحب سے جو انجینئر مرزا علی کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے ایک طرف تو ان کی طرفداری کی، دوسرا جو ہے وہ 295C کے متعلق کچھ مفتی صاحب نے ایسا کہا کہ جو اسلام دشمن کہتے ہیں۔ نہیں، میں نے اس بات کی تردید کر دی، کوئی غلط استعمال نہیں ہو رہا۔ اگر غلط استعمال ہو رہا ہے، ادارے موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں، وہ تحقیق کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کلام موجود ہیں، کیس لڑ رہے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کو کیا ضرورت پڑتی ہے کہ وہ کراچی سے بیٹھ کر یہ کہہ دیں کہ 295C جو ہے اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے؟ آپ کو یہ اتھارٹی کس نے دی ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، یہ آپ کے پاس کون سے پروف ہیں کہ کسی شخص پر 295C جو ہے وہ مقدمہ غلط درج کیا گیا اور شدت پسند مولویوں نے کیا؟ اگر آپ کے پاس پروف ہے، آپ پروف لے کے آئیں۔ آپ خود کہتے ہیں کہ میں کسی کا نام لے کر کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتا ہوں، تو پھر آپ اتنے بڑے مسئلے کو کیسے زیر بحث لا رہے ہیں؟ یہ تو ایمانی غیرت کا مسئلہ ہے اور یہ مسلمانوں کی ریڈ لائن ہے۔ اس لیے میں مفتی صاحب کو یہ مشورہ دوں گا کہ مہربانی فرما کر آپ آئندہ احتیاط کریں۔ اور دوسرا مشورہ میرے ذہن میں ویسے کل سے ایک بات آ رہی ہے کہ کسی شیخ سے آپ اصلاحی سلسلہ تعلق یقیناً آپ کا ہوگا، اگر نہیں ہے تو قائم کریں، اور کچھ عرصے کے لیے آپ ممبر کو چھوڑ دیں، سال ڈیڑھ کے لیے، 2 کے لیے، اور اصلاح کی طرف آپ چلیں تاکہ آپ کا تھوڑا سا دماغ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ میرے خیال میں زیادہ بیانات کرنے سے انسان وقت بات کو نہیں سمجھ سکتا، اس سوال کو نہیں سمجھ سکتا، فوراً جو منہ میں آئے کہہ دیتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس پہ احتیاط برتا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ جی مولانا صاحب، اکثر جو ہے انجینئر محمد علی مرزا کے بیانات جو ہیں وہ متنازع کیوں ہوتے ہیں؟ ہاں، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اکثر اس کے بیانات متنازع کیوں ہوتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات کی ہے۔ دیکھیں، انجینئر محمد علی مرزا ایک بے ادب آدمی ہے، اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں تحقیق تو دور کی اس کے پاس نہیں ہے،
ٹھیک ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آپ شروع سے اس کو دیکھیں کہ اس نے سب سے پہلے علماء کو ٹارگٹ کیا کہ فلاں مولوی ایسے، فلاں مولوی ایسے، یہ ایسے، وہ ایسے، برائی کو ٹارگٹ نہیں کیا، مولویوں کو ٹارگٹ کیا۔ پھر اس کے بعد وہ اولیاء اللہ پر آیا کہ اے بابے تے شاہی کوئی نہیں تے فلانا ہے تے، یار یہ کوئی لینگویج ہے؟ اہل علم آدمی کی یہ لینگویج ہوتی ہے کہ شاہی کوئی نہیں؟ میں انجینئر محمد علی مرزا کو کہہ دوں کہ تو تے شاہی کوئی نہیں، اس کے فالور کیا کہیں گے؟ اور میں کہوں یہ میری تحقیق ہے، تو تے شاہی کوئی نہیں ہے، یا فلانے آدمی کی تحقیق ہے، تو تے شاہی کوئی نہیں، تو انجینئر صاحب کے فالور کو اچھا لگے گا، وہ کہیں گے کہ یہ تحقیق ہے ان کے جی، اس لیے ان کی مان لو۔ تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق اکثر وہ نازیبہ گفتگو کرتا ہے، جس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق خصوصی طور پر بنو امیہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ میں آپ سے ایک عرض کرتا چلوں کہ بنو امیہ کا اسلام پہ اتنے احسانات ہیں کہ اتنے احسانات اسلام پر کسی خاندان کے نہیں ہیں۔ مسجد نبوی کی توسیع کرنے والے، جگہ خریدنے والے کون ہیں؟ بنو امیہ کے چشم و چراغ سیدنا عثمان بن عفان ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 صاحبزادیاں سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کو ان کے رشتے جو کیے وہ بنو امیہ خاندان کے اندر کیے۔ اسی طرح جب مسلمانوں کے لیے پینے کے لیے پانی نہیں تھا اور وہ پانی کا کنواں یہودیوں کے پاس تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جنت خریدنا چاہتا ہے تو اس موقع پر اس پانی کے کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرنے والی شخصیت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسلام کے ابتدا سے لے کر آپ دیکھیں بنو امیہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور اعتماد کیا، رشتے دیے، اور اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کے پھلاؤ کے لیے آپ دیکھیں بنو امیہ کا جو کردار ہے وہ کسی خاندان کا نہیں ہے۔ تو یہودیوں نے شروع سے ہی بنو امیہ کے ساتھ دشمنی رکھی، جو آج تک چلتی آ رہی ہے، اور مختلف شکلوں کے اندر، جس طرح اس میں ایک شکل انجینئر محمد علی مرزا ہے۔ اصل میں مسئلہ بنو امیہ سے نہیں ہے، اصل میں مسئلہ اسلام سے ہے۔ اس لیے یہ کیا کرتے ہیں، وہ یہودیوں والا طریقہ کہ یہ جی یہ خاندان ایسے ہے، اچھا اس خاندان میں فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا، یہ وہی یہودیوں کا طریقہ کار ہے جو آج بھی انجینئر محمد علی مرزا اسی طریقہ کار کو پکڑے ہوئے اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ اور نعوذ باللہ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابھی جو لفظ استعمال کیا میں کر نہیں سکتا، اس سے پہلے اس نے نعوذ باللہ چھوکرا والا لفظ استعمال کیا۔ میں کہتا ہوں انجینئر محمد علی سے بڑا چھوکرا کوئی نہیں ہے، اس کے فالور اس کو ایکسیپٹ کریں گے، خوش ہو جائیں گے، تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ہاں، یہ ادب کے خلاف تو ہے ہی ہے، یہ گستاخی کے زمرے کے اندر آتا ہے، اور 295C اگر اس پہ نہیں لگے گا تو پھر کس پہ لگے گا؟ جی مولانا صاحب، جس طرح مفتی طارق مسعود صاحب نے جو ہے وہ انجینئر کے متعلق کہا ہے کہ وہ معافی مانگے، تو کیا مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی معافی مانگنی چاہیے؟ دیکھیں یہ تو بنیادی بات ہے، مفتی طارق مسعود صاحب خود تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں انجینئر صاحب سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انجینئر نے کیا غلط ہی ہے، ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں کیوں ہمدردی آ گئی ہے مفتی صاحب کو انجینئر صاحب سے۔ بات یہ ہے کہ جس طرح انجینئر محمد علی مرزا معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، اسی طرح مفتی طارق مسعود صاحب بھی توبہ کریں گے اور عوام کے سامنے معافی مانگیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود سمجھ رہے ہیں، ان کا مطالبہ انہی پر مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ خود سمجھ رہے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا نے یہ غلط کیا، اس لیے معافی مانگنی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے جو بات کی ہے 295C کے متعلق وہ بھی غلط ہے، اور اس غلط بات کے اوپر مفتی طارق مسعود صاحب کو فوری طور پر قوم سے، علماء سے، تمام مسلمانوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور یہ جو قانون کے شکنجے میں انجینئر محمد علی مرزا آیا ہوا ہے یہ بالکل درست آیا ہے، اس کو قانونی طور پر سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ دوسرا مولانا صاحب، لاسٹ میں آپ انجینئر علی مرزا کے جو فالور ہیں ان کے لیے کوئی میسج دیں گے؟ انجینئر صاحب کے فالور کو میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ سوچیں، دیکھیں قرآن کریم کو آپ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن کریم سے مسائل لیتے ہیں ہم،
قرآن ہی اصل ہے، تو قرآن کریم کے اندر کیا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ ایک داعی کی یہ صفات ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے بحیثیت، تو ایک معلم کو بحیثیت معلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اپنے اندر لانی چاہیے۔ انجینئر محمد علی مرزا کو تو بات کرنے ہی نہیں آتی، اس کو تو طریقہ ہی نہیں ہے کہ بھائی ادب کیا ہے، حالانکہ ہمارے دین کے اندر الدین کلہ ادب حدیث ہے بخاری شریف کی، لیکن ادب کا نام ہی نہیں ہے ان کے پاس، ان کو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی کہ صحابہ کے متعلق کیسی گفتگو کرنی ہے، ٹھیک ہے، انبیاء علیہ السلام کے متعلق گفتگو کیسے کرنی ہے۔ اس نے تو وہ اندھے ڈرائیور کی طرح ہر چیز کو مکس کیا ہوا ہے، عقائد کو، مسائل کو، ہر چیز، انبیاء کو عوام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، عوام کو انبیاء کے ساتھ۔ اگر عام آدمی کی مثال دے گا تو دوسری طرف ان کے مقابلے میں وہ نعوذ باللہ کسی نبی کا حوالہ دے گا۔ اب جس طرح خود وہ کہتا ہے اپنے متعلق کہ میرے فالور اتنے ہیں، اگر اس دور میں حضرت نوح علیہ السلام نعوذ باللہ ہوتے تو اتنے فالور ان کے نہ ہوتے۔ بھائی کوئی عقل سے کام لو۔ تو اس لیے ان کے اسٹوڈنٹس کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی عقل سے کام لیں۔ علم بہت بڑی چیز ہے، یہ انسان ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک سیکھتا ہے۔ آپ سیکھیں، آپ اپنے آپ کو محقق نہ کہیں، تو جب آپ سیکھیں گے، سمجھیں گے، تو انشاءاللہ اللہ بھی توفیق دیں گے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ جزاکم اللہ۔ جی ناظرین، یہ تھے مولانا نصر اللہ صاحب جنہوں نے بہترین گفتگو کی انجینئر محمد علی مرزا کے متعلق۔ بنے رہیے ٹاک ویژن کے ساتھ، ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں۔ اللہ حافظ۔